अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। गवर्नमेंट के अनाउंस करते ही ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो अपोजिशन रहनुमा है हमारे, उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल होना शुरू हो गए इस ऑपरेशन को लेकर। काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है चारों सूबों की जानिब से, और जो इसका मैकेनिज़्म है इस ऑपरेशन का, क्योंकि उसका भी बरमला इज़हार नहीं किया गया, उसको भी बहुत ज़्यादा रेवलेशन नहीं मिली, इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं हमारी जो सियासी पार्टीज़ हैं। सो इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में। और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने बहुत ही कुछ स्टेटमेंट जो है वो दी है बॉर्डर नेबरिंग कंट्रीज़ के हवाले से, स्पेसिफिकली अफ़गानिस्तान के हवाले से, जिस पर ज़रताज गुल साहिबा ने बहुत आड़े हाथों लिया है वज़ीर दिफ़ा साहब को। सो इसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जाएंगे कि क्या मैकेनिज़्म ये होने जा रहा है, और क्या इस तरह की जो बयानबाजियाँ हैं ये इंटरनेशनली पाकिस्तान का क्या इमेज जो है उसको पोर्ट्रे करती हैं। और प्रोग्राम में मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। इंडस वाटर कमीशन ने दौरा किया है 5 साल के बाद जम्मू और कश्मीर का। सो क्या डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं इस दौरे की, इनको प्रोग्राम का आज हिस्सा बनाने वाले हैं। बासित साहब, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का कहा जा रहा है कि ये जी अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है। सो हाँ, वो मौलाना फजल रहमान ने कहा ये अज़्म इस्तेहकाम नहीं बल्कि अदम इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम है। सो आप कैसे देख रहे हैं ये जो इसको भी पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? इससे पहले कि मैं इस पे आऊँ, हमेशा की तरह मैं यही कहता हूँ हर शो में कि इससे पहले कि मैं इस तरफ आऊँ एक और बात कर लेते हैं। राइट। वो बात शायद हमारी तो खैर क्या बात किसी ने सुनी होगी, लेकिन मुझे खुशी है कि फ़ाइनली हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला कर लिया है वाशिंगटन डीसी में अपना सफ़ीर तब्दील करने का। और जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था, और हमारा मशवरा यही था कि किसी पॉलिटिशियन को मत भिजवाइएगा, नॉन करियर डिप्लोमेट को वहाँ सफ़ीर मत लगवाइएगा, कोशिश करें कि करियर मैट हो, बिल्कुल वही बेहतर होगा। तो मुझे खुशी है कि हुकूमत वक्त ने ये फ़ैसला कर दिया है कि हमें करियर डिप्लोमेट को भिजवाना है, और वो हैं रिजवान सईद शेख साहब हैं, जो कि हमारे इन्होंने मेरे साथ जिनेवा में हमने एक साथ काम भी किया है। सही। तो इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर, और मैं राइट चॉइस। और मैं समझता हूँ कि ये जो इनका एक लिहाज से डीमीनर है, रीच आउट करते हैं लोगों को, तो मैं समझता हूँ कि ये वाशिंगटन में डिलीवर कर सकेंगे। वाशिंगटन एक मुश्किल जगह है पाकिस्तान के लिए, वेरी इम्पोर्टेंट स्टेशन, और यहाँ पे बड़े बड़े हमारे सफ़र आ रहे हैं, बड़े नामी करामी, तो बहुत चैलेंजेस हैं वहाँ पे। तो हमारी ये है कि इनको ऑब्वियसली पहले तो ये है ना कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं उनके साथ एक लिहाज से अपना बॉन्ड एक करना, उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात ही पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी याद रखनी चाहिए कि जो सफ़ीर होता है ना, वो किसी हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो रियासत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हुकूमतें तो आती जाती रहती है ना, लेकिन जो सफारतकार होता है, सफ़ीर होता है, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो लेकिन क्या पाकिस्तान में इन सफ़ीरा की जो इनकी तैनाती होती है वो भी तो कुछ गवर्नमेंट के साथ ही एसोसिएटेड होती है? देखिए ना, अब जो भी गवर्नमेंट होगी, मिसाल के तौर पर आज अगर आप कह लें हम 2024 में इलेक्शंस हुए थे, 2029 में चले जाते हैं, तो 2028 में ये इस वक्त की जो हुकूमत है वो कोई सफ़ीर तैनात करेगी, तो वो 3 साल का पीरियड होता है ना, तो अगली हुकूमत भी आ जाएगी तो सफ़ीर तो रहेंगे, तो इसलिए ये कॉन्टीन्यूटी होती है। तो इसलिए सफ़ीरों के साथ जो है ये रवैये नहीं होने चाहिए कि आप उस हुकूमत के हैं, इस हुकूमत के हैं। हम जो हैं रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं, जो रियासत के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो भी उनको वेलकम करेंगे, उनके साथ ताउन करेंगे, उनको पूरी सपोर्ट देंगे, ताकि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं हमारे रियासत के। बिल्कुल, जो माजरत कथा कलामी माफ़, जो अगर हम इनको सेलेक्ट करें, जितने भी चैलेंजेस हैं जो कि अभी हमारे सफ़ीर जाएंगे उनको होने वाले हैं, सो 1 2 3 व्हाट इज़ द पहले तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जो है ना उनको अपने साथ लाना है, ऑन बोर्ड रखना है। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो, क्योंकि कोई भी सफारत खाना, ख़ास तौर पर अमरीका जैसे मुल्क में, यूके में,
آگے فنکشن نہیں کر سکتا جب تک کمیونٹی آپ کے ساتھ نہ کھڑی ہو. پھر وہاں ہماری 4 کانسلیٹس بھی ہیں. کانسلیٹس جنرل ہیوسٹن میں ہے, شکاگو میں ہے, لاس اینجلس میں ہے اور نیو یارک میں ہے. تو یہ بھی 4 سب مشنز جو ہیں یہ سب مل کر ایک ٹیم بناتے ہیں. تو سفیر کے لیے پہلا کام تو یہ ہوگا. پھر کانگریس میں ان کو اپنا جو ہے نا بڑھانا پڑے گا, جہاں ایگزیکٹو میں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں, پینٹاگون میں اور بہت سی جگہوں پہ, وہاں پہ کانگریس بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کے لیے, بہت سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. دیکھیں نا کل ہی 25 تاریخ کو ریزولوشن پاس ہوئی جو ہم نے کل ڈسکس بھی کی. تو اس قسم کے چیلنجز ہیں. پھر جو بھارت کی جو لابی ہے وہاں پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے, اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کس طرح آگے لے کر چلیں, ہم کیا انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں وہاں پہ, کس طرح ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں. یہ چیلنجز جو ہیں یہی وہ چیزیں ہیں. اور پاکستان کا امیج بلڈنگ کس طرح ہوگی, کیونکہ امریکہ میں دیکھیے نا وہاں پہ that would be more challenging, ویری چیلنجنگ. تو آئی ہوپ کہ جو ہمارے نئے سفیر جا رہے ہیں, بس ابھی ان کا کوئی ٹائم شیڈیول نہیں آیا کب جائیں گے, جب میری اطلاعات ہیں, لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگلے مہینے تک انشاءاللہ وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہی ہوں گے. اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے سفراء بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے سفارت خانوں میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں. واشنگٹن یو کے یہ 2 ایسی جگہیں ہیں جہاں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بڑا آؤٹ گوئنگ ہونا چاہیے. آپ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کریں, تھنک ٹینکس کے ساتھ انٹریکشن کریں, وہاں جائیں, اسکول یونیورسٹیز وغیرہ میں جا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملیں. یہی کام ہے سفیر کا. لیکن رضوان صاحب, شیخ صاحب از اے برائٹ آفیسر. انہوں نے OIC میں بھی کام کیا ہے, جنیوا میں بھی رہے ہیں, واشنگٹن میں پہلے بھی اس کام کر چکے ہیں. تو تجربہ بہت ہے. تو لیٹس ہوپ کہ ڈیورنگ ہز اسٹنٹ پاکستان US ریلیشنز which are full of challenges, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن لیٹس ہوپ کہ he would leave a legacy جس میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ he was able to make a difference. ہم یہ نہیں کہتے کہ چیزیں بہت ٹھیک ہو جائیں گی. Let's wait for that difference. 2-3 سال کا عرصہ ہوتا ہے, 2 سال کا بڑا کم عرصہ ہوتا ہے, بٹ in any case we hope کہ جو بلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں یہ چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے. جس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سفارتکاری کوئی ایونٹ نہیں ہے, ایک پروسیس ہے. تو اس پروسیس میں کس طرح اس کو آگے, تو اس کو کس طرح یہ آگے لے کر جاتے ہیں, بس یہ ہے, یہ اصل معاملہ ہے. Coming back to the Operation Azmi Istehkam. اچھا, اس میں دیکھیے اب آپ کوئی شاید کلپ سنانا بھی چاہ رہی تھی ہمیں. افغانستان سے ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہمسایہ کی سرزمین پاکستان میں خون ریزی کے لیے, دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے دشمن پناہ گاہیں بنا کے بیٹھے ہوں, ہم اندر جا کے پناہ گاہ کو, ہمارے بھائی ہمارے ہمسائے اس کو تباہ نہیں کر سکتے. تو کم از کم ہمارے حفاظت کے لیے, اپنی عوام کی حفاظت کے لیے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے ہم ریٹیلیٹ کریں, موضوع کے اوپر سیاست نہ کریں. یہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کی مرضی ہے, پھر تو ہم یہی کہیں گے یہ لوگ ہیں دہشت گردی کے پیچھے. طالبان کے ساتھ ان کے روابط ہیں, ان کو عہدے یہ آفر کرتے رہے. یہ جو خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے افغانستان کے لیے کہ وہ وہاں جا کے سٹرائک کریں گے, پارلیمان میں ہماری بات بیچ کی جاتی ہے یا ہمیں فلور نہیں دیا جاتا. یہ بڑی سینسیٹیو بات ہے, یہ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ایک ہی سٹیٹمنٹ کے ساتھ ڈیفنس منسٹر نے PDM کا ایجنڈا ہے, کیا انہوں نے انڈیا کو دوست قرار دے دیا ہے, کیا انہوں نے افغانستان کو دشمن قرار دے دیا. چلیے اب دیکھیے جو عزم استحکام آپریشن ہے, میرے خیال میں تو اس کے بارے میں کوئی تھنک تھرو نہیں کیا گیا, جو مجھے لگتا ہے, آئی مے بی رانگ. اس سے پہلے ضرب عزم آپریشن ہوا, رد الفساد ہوا, راہ نجات آپریشن ہوا, اور کتنے آپریشنز ہوئے. 2014 کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو 20 نکاتی ایک ایجنڈا آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی APS کے واقعے کے بعد. بالکل وہ پھر کہاں گیا ہمیں تو پتہ نہیں, کیونکہ ضرب عزم آپریشن تو بہت کامیاب تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر رد الفساد آپریشن ہوا تو کہا گیا کہ اب ہم جو گین ہم نے کیا ہے ضرب عزم آپریشن, اب اس کو ہم کنسالیڈیٹ کریں گے ان گینز کو. لیکن وہ نیشنل ایکشن پلان کہیں غائب ہو گیا, پھر اس کو تبدیل بھی کیا گیا 2021 میں. لیکن اس نئے آپریشن پہ آبویسلی بہت سے لوگوں کو خدشہ, ان کے تحفظات ہیں, اور یہ تحفظات جائز بھی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کس طرح. ایک منسٹر کہتا ہے کہ کائنیٹک ایک پارٹ ہوگا
دوسرا منسٹر کہتا ہے کہ کائنیٹک پہ اتنا زور نہیں ہے اور چیزوں پہ زور ہوگا. پھر خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا کہ جی افغانستان پہ بھی ہم حملہ کر سکتے ہیں. وہ بابا یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی. افغانستان کو آپ نے تعلقات اتنا کو سافٹ ٹارگٹ ہم نے کیوں سمجھا ہوا ہے پتہ نہیں افغانستان کیوں ہمارے ذہنوں میں ہم نے افغانستان کو بھارت کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیا somehow. We are thinking like we are United States اور جو افغانستان بھی ہے اس کے بھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ویسے ہی یہ ہیں. کانڈیسینڈنگ ایٹیچیوڈ ہے ہمارا کسی نہ کسی حد تک, ایک پیٹرنائزنگ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے نا. ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا سوویٹ آکوپیشن میں جب ہوا تو ہماری سپورٹ سے ان کو یہ جیت ملی. پھر اس کے بعد بھی ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے. لیکن ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے افغان مہاجرین کو بھی واپسی کا جو ان کا عمل ہے اس کے پروسیس میں ہے. لیکن وہ بھی یہ کہنا کہ ہم نے ان کو دیا, یہاں افغان مہاجرین کو ہم نے رکھا. اس کے علاوہ مطلب آپ پھر جو یہ بھی ہمارے ذہنوں میں کہیں ہوتا ہے کہ جی یہ ٹرانزٹ لینڈ لاک کنٹری ہیں تو ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے. تو ہمارا ایک پیٹرنائزنگ سا ایٹیچیوڈ ہے. تو اس سے بھی پہلے جان چھڑائیے. ایک میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بعض اوقات بہتر ہوتا ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ نہ دیں, خاموشی کے ساتھ اپنا کام کریں. اگر آپ نے لیٹ سے دیکھیں جس طریقے سے خواجہ آصف صاحب نے کچھ اور منسٹرز نے کہا کہ جی وہ اس لیے ہمیں شاید آپریشنز کرنا پڑے کیونکہ وہاں سے ٹیررزم آ رہا ہے اور یہ ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے کہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں اگر افغانستان کی حکومت خود یہ کام نہیں کرتی. یہی آرگومنٹ بھارت بھی لیتا ہے آپ کے لیے کہ جی چونکہ پاکستان انکریج کر رہا ہے بقول ان کے دہشت گردی کو تو ہمارا بھی حق ہے کہ ہم سرجیکل اسٹرائکس کریں, ہم بھی بالا کوٹ میں آئیں. تو یہ تو پھر کہیں ختم نہ ہونے والی بات ہے نا. یہ تو ہر ملک اپنے طور پہ ڈیفائن کر لے کہ کیا ٹیررزم ہے. میں نہیں کہتا, میں قطعاً اور ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے سخت خلاف ہوں. دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے, صحیح پیریڈ. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جو نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے 2014 میں, کیا اس پہ ایکشن کوئی امپلیمنٹ ہوا ہے؟ مطلب آپ نے ایک پورا نیشنل کیا کہتے ہیں اس کو ٹیررزم ایک ایکشن اینٹی ٹیرر کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی آپ نے ایک بنائی, اس کو آپ نے وہ مینڈیٹ دیا, اس نے آپ کو اس کو مضبوط کیا کہ وہ دیکھیں باسط صاحب اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں نا کہ وہی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ اب نئی گورنمنٹ ہے, ان کی نیو پالیسیز ہیں, سو ہم بڑی نئی چیزیں جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں. نیو پالیسیز ہیں کہ ہم جا کے اٹیک کر دیں گے, آپریشن عزم استحکام سٹارٹ کر لیں گے. مائی کوسچن از کہ کیا ہماری جو اکنامک کنڈیشن ہے یہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے, اور جو انٹرنل پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ہماری کنٹری کی, یہ دو فیکٹرز ہیں, ان کے ہوتے ہوئے کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. ہماری اکنامک سچویشن ہی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس وقت اس قسم کے اتنے ایگزابیٹنٹلی ایکسپینسو آپریشنز کریں اور پھر صورتحال کو پاکستان میں مزید خراب کریں. جو ہم انویسٹمنٹ کی باتیں کرتے ہیں, اب دیکھیں نا اسپیشل انویسٹمنٹ جو فیسیلیٹیشن کونسل بنائی تھی اس کو پورا ایک ڈویژن بنا دیا گیا ہے, صحیح, لیکن وہ اس وقت تک ڈیلیور نہیں کر پائے گا جب تک آپ کے یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوگی. اب یہ چیزیں ایک لحاظ سے دیکھیے آرگومنٹ یہ بھی ہے نا کہ جو حکومت دیتی ہے کہ جب تک کائنیٹک نہیں ہوگا, کوئی صحیح آپریشن نہیں ہوگا تو ہم ان جو قوت دہشت گردوں کو ہم ختم نہیں کر پائیں گے. صحیح آپریشن کیا ہے؟ یہی سمجھ نہیں آتی نا اصل میں کیا کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ وہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے فاٹا کو مرج کیا, بلوچستان ہم سے ناراض, پختونخوا ہم سے ناراض ہے, پنجاب کے اندر بھی لوگ اب انہوں نے کوسچن ریز کرنا شروع کر دیے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے. کیونکہ دیکھیے نا صوبوں کا اگر ایک صوبے میں انریسٹ ہے خدا نہ خاصہ تو دوسرے صوبے تو اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے نا. تو یہ ذرا باتیں اور اتنی لوز ٹاک پبلک ڈومین میں کر لینا بھی مناسب نہیں ہوتا. تھوڑا سا بندے کو احتیاط کرنی چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اپوزیشن مل بیٹھ کے ایک صحیح لائحہ عمل بنائیں گے, کوئی اس کو کس طرح آگے لے کر جائیں. دہشت گردی ہے نو ڈاؤٹ, واقعات بھی زیادہ ہوئے ہیں دہشت گردی کے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس آنکھیں بند کیے جہاں چاہے آپریشن کر دیں, ڈرون گرا دیں, ادھر حملہ کر دیں, ادھر حملہ کر دیں. دس از یہ جو ہے نا میچور جو نیشنز ہوتی ہیں اس طرح نہیں کرتی. That's not a mature approach. Absolutely. Let's I hope کہ we become of age. بس صاحب آپ نے کہا کہ مل بیٹھے ہیں, کوئی ایسی سچویشن دیکھ رہے ہیں ان سب کے مل بیٹھے؟ دیکھ تو نہیں رہا, کیونکہ اس بیان کے بعد تو وزیر دفاع ہیں پاکستان کے, ایک
اسٹیٹس ہوتا ہے ان کا، ان کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ ہماری اپنی کنٹری سے مختلف رہنما دے رہے ہیں کہ ہی از ناٹ مینٹلی اسٹیبل. وہی پرابلم بس یہی ہے نا کہ کس طرح بیٹھا جائے، اصل چیز یہی ہے. اور دکھ ہوتا ہے دیکھ کر، سچی بات ہے، کیونکہ سیریس ایشوز ہیں اور جس طریقے سے، جس کیجول طریقے سے ہم ان کو پیش بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہماری جو نیشن کا ایک ہونا چاہیے کہ اب تک ہمیں ان چیزوں کو، ہم نے دیکھے نا بہت عرصے سے ہم اس جنگ میں ہیں، کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. ایسا ہی ہے. تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے تھا اپنی ماضی کی غلطیوں سے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہم ماضی کی غلطیوں سے کوئی سیکھ پائے ہیں. اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم فٹافٹ ان پہ بھی بات. ایران کے الیکشنز بھی ہیں بالکل ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس کتنے منٹ ہیں پروڈیوسر صاحب اس سیگمنٹ کے لیے؟ 2 منٹ تو زیادہ بات نہیں ہو سکتی. پہلے بات کر لیتے ہیں. ایک تو FATF کا معاملہ ہوا ہے، اس کی اپنا پلینری میٹنگ ہوئی ہے سنگاپور میں صحیح. 23-28 جون کو FATF کی. کوئی خوشخبری ہے ہمارے لیے؟ کچھ نہیں، ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہم اس وقت ہم گرے لسٹ میں کم از کم نہیں ہیں، اور نہ کوئی ایسی پاسبلٹی اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن ایک تھا کہ انڈیا واز جو ہے میوچل، ان کا ایک ایویلیویشن چل رہی تھی، اور بڑے سخت لوگوں کو تھا کہ بھئی جس قسم کی بھارت کی پالیسیز ہیں، جو باہر وہ لوگوں کو اپنے قتل کروا رہے ہیں، وہ نجر ہو گیا یا پنن ہو گیا، یا پاکستان میں بھی یہاں پہ انہوں نے تو کافی وہ منی لانڈرنگ میں بھی انوالوڈ ہیں اور ٹیرر فائنینسنگ میں بھی انوالوڈ ہیں. تو تھا یہی کہ جی اس دفعہ بھارت کو بھی گرے لسٹ میں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ بھارت ایشیا پیسیفک گروپ جو ہے اس کا کو چیئر بھی ہے، تو بڑے طریقے سے نکل گیا. تو اس وقت فیصلہ یہی ہوا کہ ابھی ہم نے گرے لسٹ میں نہیں رکھنا بھارت کو. دوسری طرف ایک اور ہمارے چونکہ دوست ملک ہے ترکیے، ان کو بھی گرے لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اس پلینری میں، اور ساتھ ایک اور ملک ہے جمیکا، ان کو بھی نکال دیا گیا ہے. تو یہ بات ہے. باقی اگر وقت ملا تو ایران کے انتخابات کے متعلق بھی بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. اسٹے ود اس.